लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल करता हूँ, आपको खुशामदीद कहता हूँ हमारी आज की इस क्वेश्चन आंसर्स की लाइव स्ट्रीम में। चलिए आइए हम लोग स्ट्रीम का आगाज़ करते हैं। बिला ताख़िर शेख मोहतरम को ऐड करते हैं डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह, और जो है हम लोग सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमने स्ट्रीम यार्ड की लिंक पेस्ट कर दी है और उसको पिन भी कर दिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडियो भी हमारा फ़िलहाल फुल है। तो जो भाई बहन ऐड होने की कोशिश कर रहे होंगे वो थोड़ा सा वेट करके जैसे जैसे लोगों के सवालात मुकम्मल होंगे इंशाल्लाह वो ऐड होकर के अपने सवालात पूछ पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले गेस्ट है हमज़ा अमीन, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें भाई। जी हमज़ा अमीन भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हमज़ा अमीन भाई, आपको आवाज़ आ रही है? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है भाई हमें। हाँ, आप कोशिश कर रहे हैं, अनम्यूट कर रहे हैं। नहीं भाई, माज़रत आवाज़ नहीं आ पा रही है। आप रीजॉइन करें हमज़ा अमीन भाई, इंशाल्लाह मुमकिन है जो है आपकी आवाज़ क्लियर आ जाए। ठीक है। इसके बाद मोहम्मद ग़ुलाम, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। जी मोहम्मद ग़ुलाम अली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम। फरमाएँ भाई। इंसान को कोई भी खुशी मिले तो क्या सजदे शुक्र करना वाजिब है? और एक सवाल जी है, शेख। वालिदैन के गुनाहों की सजा क्या बच्चों को भी मिलती? ठीक है मोहम्मद ग़ुलाम साहब, 2 सवालात हैं शेख भाई के। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। पहला सवाल भाई का ये है कि अगर इंसान को कोई खुशी मिलती है तो क्या सजदे शुक्र करना वाजिब है? नहीं, सजदे शुक्र करना ये वाजिब नहीं है, ये सुन्नत है। जी। शेख की आवाज़ नहीं आ रही है, माज़रत। वीडियो भी आपका रुक गया है। मैं जी, अभी आ इसको रही है शेख। हाँ वीडियो बंद कर देता हूँ शेख। जी, जी शेख। अभी आ रही है आवाज़ शेख? हाँ, आ रही है शेख। मैं अर्ज ये कर रहा था कि सजदे शुक्र करना। जी। शेख आवाज़ नहीं आ रही है, माज़रत। आज थोड़ा-सा नेटवर्क जी प्रॉब्लम लग रहा है शेख। शेख आपके यहाँ से। अभी हाँ, अभी आ रही है। तो सजदे शुक्र करना उस वक्त मुस्तहब है शेख। आवाज़ आ रही है जी। अभी? हाँ, आ रही है शेख, आ रही है। जब इंसान को कोई नेमत मिले, कोई खुशी मिले, ऐसी नेमत नहीं जो शेख दोबारा चली गई आपकी आवाज़। जी शेख। हाँ, अभी आ रही है कुछ शेख। कुछ बीच में प्रॉब्लम दोबारा है शायद। कट गई थी। जी। अभी आ रही मेरी आवाज़? हाँ, अभी आ रही है शेख। मैं अर्ज ये कर रहा नहीं शेख, चली गई आवाज़। थोड़ा-सा शेख का प्रॉब्लम है नेटवर्क का, इंशाल्लाह अभी हम लोग रिज़ॉल्व करेंगे, और इंशाल्लाह उसके बाद जो है शेख मोहतरम से मोहम्मद ग़ुलाम साहब का जवाब लेंगे इंशाल्लाह सवाल का। शेख आपको आवाज़ आ रही है? जी, शेख आपको आवाज़ आ रही है हमारी? जी, अस्सलाम वालेकुम शेख। ठीक है। शेख मोहतरम का नेटवर्क प्रॉब्लम है, आवाज़ नहीं आ रही है।
ابھی شیخ دوبارہ جوائن ہوں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کے سوالات لیں گے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ابھی فی الحال کے لیے اسٹوڈیو کوئی بھی جوائن نہ کریں تاکہ شیخ محترم کو جو ہے جوائن ہونے کا موقع مل سکے. ہم لوگوں نے کچھ لوگوں کو ریموو کیا ہے ہم نے یہاں سے، تو ابھی کوئی جو ہے اسٹریم جوائن نہ کریں. جی سسٹر میں آپ کو ریموو کر رہا ہوں. جی شیخ السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ. ابھی کیا حال ہے شیخ؟ ہاں شیخ ابھی آئی آواز، بیچ بیچ میں کٹ جا رہی ہے شیخ، بیچ میں بند ہو جا رہی ہے. تھوڑا سا اللہ دو بظاہر تین جملے پھر کٹ ہو گئی شیخ آواز آپ کی. شیخ آواز آ رہی ہے شیخ میری آپ کو؟ آپ کی شیخ آواز مجھے آ رہی ہے. آپ کی آواز کٹ جا رہی ہے شیخ بیچ بیچ میں، ابھی دوبارہ کٹ گئی تھی پھر سے. نیٹ ورک کا شاید آج تھوڑا سا پرابلم ہوگا شیخ. ٹھیک ہے شیخ کا سسٹم مسلمہ آپ کا ڈیوائس ناٹ کنیکٹڈ دکھا رہا ہے، ایک ڈیوائس کنیکٹ ہے. ٹھیک ہے میں دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ جو لوگ ہمارے ساتھ جوائن ہیں تمام لوگ اسی طرح سے جوائن رہیں انشاءاللہ. ہم لوگ آپ کے سوالات کے جوابات لے لیں گے. جی السلام علیکم شیخ. السلام علیکم. جی ہلو. ہاں ہیلو السلام علیکم شیخ. آواز آ رہی ہے شیخ؟ 2 سینٹنس آپ کے سنائی دیتے ہیں شیخ، اس کے بعد آواز چلی جاتی ہے. نہیں شیخ آواز نہیں آ رہی ہے، معذرت. ٹھیک ہے ابھی انشاءاللہ ہم لوگ تھوڑا سا نیٹ ورک بیٹر ہونے کا انتظار کرتے ہیں شیخ کا. اور انشاءاللہ آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے جب تک کہ جیسے کہ ہم آپ سے بارہا ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ آئی پلس ٹی وی کے لیے سپر چیٹ سپر اسٹیکرز بھی ضرور بھیجیں. ساتھ ہی ساتھ ابھی یوٹیوب پر ہمارا جوائن بٹن اوپن ہو گیا ہے، تو آپ جوائن بٹن سے پر کلک کر کے جو ہے آپ منتھلی آئی پلس ٹی وی کے ممبر بن سکتے ہیں. تو آپ ضرور الحمدللہ بنیں. جیسے کہ ہمارے ایک بھائی ہے آصف، یہ نیو ممبر بنے ہیں آئی پلس ٹی وی کے. اور اسی طرح سے لرن ناؤ انہوں نے بھی ممبرشپ لی ہے. فیروز عالم انہوں نے بھی ممبرشپ لی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. ابھی آواز آئی تھی شیخ آپ کی اور اس کے بعد دوبارہ چلی گئی. شیخ مجھے نہیں جی معلوم کیا پرابلم ہے، حالانکہ بظاہر تو کوئی ایسی دقت نہیں دکھ رہی ہے. ابھی آ رہی ہے، ابھی کنٹینیو آئی شیخ آواز بہت دیر کے بعد. اللہ المستعان. دیکھتے ہیں شیخ کنٹینیو کریں تھوڑا سا آپ لوگ. ابھی سن پا رہے ہیں؟ جی جی آواز آ رہی ہے شیخ ابھی تو فی الحال. سجدے شکر کے بارے میں بھائی نے سوال کیا ہے کہ جی کیا سجدے شکر واجب ہے یا نہیں. تو سجدے شکر یہ واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے، مستحب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نعمت حاصل ہوتی تھی، آپ کو کوئی خوشی حاصل ہوتی تھی، تو آپ سجدے شکر کرتے تھے. تو اور سجدے شکر کے بارے میں ایک اور بھی بات یاد رہے کہ یہ ہر نعمت پر یا ہر خوشی پر نہیں ہے، کیونکہ ہم 24 گھنٹہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں رہتے ہیں. ہم سانس لیتے ہیں وہ بھی نعمت ہے، پانی پیتے ہیں وہ بھی نعمت ہے، کھانا کھاتے ہیں وہ بھی نعمت ہے. ایسی نعمت، ایسی خوشی جو ہر وقت نہیں ملتی ہے، کبھی کبھار ملتی ہے. اس طرح کی نعمت پر اور اس طرح کی خوشی پر سجدے شکر کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور سجدے شکر کا طریقہ یہ ہے
کہ آپ کو سجدے میں جانا ہے، نہ تو اس کے لیے تکبیر کہنا ہے جاتے ہوئے، نہ تو اٹھتے ہوئے تکبیر کہنا ہے، نہ تو اس میں سلام ہے، نہ تو اس کے لیے وضو شرط ہے. یعنی وہ ساری چیزیں جو نماز کے لیے شرط ہیں، جیسے وضو، قبلہ، تکبیر کر کے سجدے میں جانا، تکبیر کر کے اٹھنا، یہ ساری چیزیں اس میں شرط نہیں ہیں. بلکہ جس وقت آپ کو خوشی کی خبر ملے اسی وقت فوراً آپ کو سجدے میں چلے جانا ہے. آپ چاہیں تو قبلہ رخ ہو کر کے جا سکتے ہیں، قبلہ رخ ہو کر کے جائیں تو بہتر ہے. لیکن اگر آپ کسی دوسری جانب بھی رخ کر کے سجدہ کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو یہ سجدے شکر کا طریقہ ہے. اور سجدے شکر کے اندر اللہ رب العالمین کی تسبیح کریں گے، تحلیل کریں گے، حمد و ثنا بیان کریں گے اور اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں گے. تو یہ سجدے شکر کا مختصر طور سے طریقہ ہے. بھائی کا دوسرا سوال کیا تھا شیخ؟ دوسرا سوال یہ تھا شیخ، والدین کے گناہوں کی سزا کیا بچوں کو مل سکتی ہے؟ قرآن کریم کی آیت ہے جو بہت مشہور ہے کہ لا تزرو وَلَا وازرۃ تَزِرُ وزر وَازِرَةٌ اخرى وِزْرَ ولا أُخْرَىٰ. تزرو وازرۃ وزر اخرى، کسی اور کا بوجھ کوئی اور نہیں اٹھائے گا. اگر والدین نے کوئی گناہ کیا ہے تو ان کے گناہ کی سزا بچوں کو اللہ رب العالمین نہیں دے گا. ان کے گناہ کی سزا ان کو ملے گی، بچوں کو اس کی سزا نہیں ملے گی. ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر. اگلے گیسٹ ہے عبداللہ، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال سورہ فاتحہ کے متعلق تھا کہ مطلب مقتدی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کس طرح پڑھے گا؟ جیسے حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی 2 سکتہ دیتے تھے، ایک ثنا کے وقت اور قرات سے فارغ ہو کے. تو کیا ہم سکتوں میں سورہ فاتحہ پڑھ سکتے؟ جزاک اللہ. بھائی پوچھ رہے ہیں کہ مقتدی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کب پڑھے گا؟ تو اگر امام سکتہ کرتا ہے سورہ فاتحہ کے بعد، دوسری سورت پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا سکتہ کرتا ہے. آواز شیخ آپ کی کٹ گئی. ٹھیک ہے، ابھی شیخ جوائن ہوں گے انشاءاللہ، تو ہم لوگ عبداللہ بھائی کے سوال کا جواب انشاءاللہ شیخ محترم سے لیں گے. تب تک ہمارے بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ دیکھیے معذرت خواہ ہیں سب سے پہلے تو ہم لوگ کہ تھوڑا سا پرابلم ہو رہا ہے. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. جی شیخ، مقتدی سورہ فاتحہ کب پڑھے گا امام کے پیچھے؟ اگر امام سورہ فاتحہ ختم کرنے کے بعد سکتہ کرتا ہے جو کہ جائز ہے، اگر کوئی امام آگے کیا سورت پڑھنا ہے اس کو سوچنے کے لیے یا اپنی سانس کو کنٹرول میں لانے کے لیے تھوڑا سا سکتہ کرتا ہے تو یہ جائز ہے. اگر امام سکتہ کرتا ہے تو زیادہ بہتر ہے کہ اسی سکتے کے اندر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نے امام کے ساتھ سورہ فاتحہ کو غور سے سنا بھی، اور بعد میں جو سورت پڑھے گا آپ اس کو بھی سنیں گے. تو اگر آپ کا امام سکتہ کرتا ہے تو اس میں پڑھنا آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. اور اگر امام سکتہ نہیں کرتا ہے تو پھر آپ کے پاس 2 طریقے اور بھی ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ امام آگے آگے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، آپ اس کے پیچھے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں. جس ٹائم امام سورہ فاتحہ ختم کرے گا اسی ٹائم اس کے پیچھے ہی آپ کا سورہ فاتحہ بھی ختم ہو جائے گا. یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ امام سورہ فاتحہ پڑھ کے جب فارغ ہو جائے اور دوسری سورت کے اندر داخل ہو جائے اس وقت آپ سورہ فاتحہ پڑھیں. یہ طریقہ دوسرے والے طریقے سے یہ طریقہ بہتر ہے. وہ اس لیے کہ سورہ فاتحہ نماز کے اندر بہت اہم ہے. تو بجائے اس کے کہ سورہ فاتحہ پڑھتے وقت امام کی سورہ فاتحہ پڑھتے وقت آپ اپنے آپ کو مشغول رکھیں، آپ امام کی سورہ فاتحہ سنیں. جب امام دوسری سورت کے اندر چلا جائے اس وقت آپ سورہ فاتحہ پڑھیں. تو یہ 3 طریقے ہو سکتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنے سے متعلق اور اس کی جگہ سے متعلق. ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیرہ. بارک اللہ فیکم، بہت شکریہ. سسٹر سمیہ، میں گزارش کروں گا ہمارے بھائیوں اور بہنوں سے کہ آج ایک ہی سوال کریں تاکہ دوسرے بھائی بہنوں کو موقع مل سکے. جی سسٹر سمیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ، کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ درگاہ کو جانے سے کچھ نہیں ہوتا. ہم بولے تھے درگاہ کو نہیں جانا، یہ ہم عورتوں کے لیے مردوں کے لیے ناپسندیدہ چیز ہے. مگر وہ سوال ایسا بولتے ہیں کہ شیخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہونے پر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر ہی ہوئی تھی، تو آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر ہی تھے، تو وہاں پر نماز سبھی پڑھتے تھے، تو ہم کیوں نہیں جائیں گے؟ ایسا سوال کرتے ہیں، اس کا ہم کیا جواب دیں؟ دیکھیے بہن، اس میں کئی ایک مسئلہ ہے. پہلا مسئلہ درگاہ کا ہے. جب ہمارے یہاں درگاہ بولا جاتا ہے تو اس سے قبر کی زیارت صرف مراد نہیں ہوتی ہے. درگاہ کا مطلب اس درگاہ پر جا کر کے باقاعدہ وہ مزار کی شکل میں ہوتا ہے، اور وہاں پر جا کر کے لوگ بہت سارے شرکیہ اعمال کرتے ہیں، بہت سارے خرافات کرتے ہیں. بہت سارے لوگ تو سجدے بھی کرتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، وہاں پر جا کر کے مردوں سے اپنی مرادیں مانگتے ہیں. تو ہمارے یہاں جب درگاہ بولا جاتا ہے تو درگاہ کا یہ مطلب ہوتا ہے. تو یہ تو بالکل بھی جائز نہیں ہے، نہ تو مردوں کے لیے جائز ہے اور عورتوں کے لیے تو اور بھی زیادہ یہ قبیح ہے. تو ایک مسئلہ یہ ہو گیا. تو درگاہ کی زیارت تو کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے، نہ تو مردوں کے لیے نہ عورتوں کے لیے، کیونکہ وہاں پر شرکیہ اور کفریہ اور جو ہے بدعت والے اعمال ہوتے ہیں. اب رہا مسئلہ قبروں کی زیارت کا. عام قبریں، مسلمانوں کے قبرستان ہوں، چاہے اجتماعی شکل میں قبریں ہوں، یہاں کہیں پر کوئی علیحدہ قبر ہو، اس کی زیارت کا جو مسئلہ ہے، تو مردوں کے لیے اس کی زیارت کرنا یہ جائز ہے، مشروع ہے، بلکہ سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی زیارت کو جایا کرتے تھے. لیکن یہ بات یہاں پر یاد رکھیں کہ زیارت سے مراد آپ کی بستی میں، آپ کے شہر میں وہ قبر ہے تو آپ کو زیارت کے لیے جانا ہے. ایسا نہیں کہ اس کے لیے سفر کر کے کسی قبر کی زیارت کے لیے جانا یہ جائز نہیں ہے. یہاں تک کہ سفر کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے بھی نہیں جانا ہے. اگر سفر کر کے جانا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، یعنی ہماری شریعت میں سفر کر کے کہیں جانا یہ صرف 3 مسجدوں کے لیے جائز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، کعبہ کی مسجد یعنی مسجد حرام اور مسجد اقصی، اس کے علاوہ اور کہیں کے لیے شد رحال یہ جائز نہیں ہے. تو اگر کوئی مرد کہیں دور سفر کر کے کسی قبر کی زیارت کے لیے جا رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہے. جو زیارت جائز ہے وہ آپ کے گاؤں میں، بستی میں، شہر میں، قریب میں آپ کے جو قبر ہے جس کے لیے آپ کو سفر نہیں کرنا پڑ رہا ہے، تو اس کی زیارت کرنا مردوں کے لیے مشروع ہے. وہاں جا کر کے سلام کرنا ہے اور قبر والوں کے لیے دعا کرنا، اپنے لیے دعا نہیں کرنا ہے، قبر والوں کے لیے وہاں پر جا کر کے دعا کرنا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. یہ تو مردوں کا مسئلہ ہو گیا. تیسرا مسئلہ ہے عورتوں کا. عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو قبروں کی زیارت سے منع کیا، یعنی وہ زیارت جو مردوں کے لیے جائز ہے وہ زیارت بھی عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے. لعن اللہ زوارات القبور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورتیں جو قبروں کی زیارت کو جاتی ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. تو قبروں کی زیارت یہ مردوں کے لیے خاص ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. چوتھی بات یہ کہ عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت کرنا تو جائز نہیں ہے، یعنی ارادہ کر کے گھر سے نکل کر کے قبرستان جانا کہ جا کر کے سلام کرنا ہے یا ان کے لیے دعا کرنا ہے. لیکن اگر عورت قبرستان کے پاس سے گزر رہی ہے، کسی کام کے لیے جا رہی ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ راستے میں کوئی قبرستان ہے تو وہاں پر عورت کے لیے اجازت ہے کہ وہ سلام کر سکتی ہے، دعا کر سکتی ہے. اس کو زیارت نہیں کہیں گے کیونکہ وہ اس قصد سے نہیں گئی ہے، وہ کسی اور کام سے جا رہی ہے، راستے میں اتفاقیہ قبر جو ہے پڑی تو وہاں پر اس نے سلام کیا اور دعا کیا، یہ زیارت نہیں ہے. اور یہ جو چوتھا مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں یہ اس لیے کہ اس سلسلے میں جو احادیث وارد ہیں، بعض لوگ کچھ ایسی حدیثیں لاتے ہیں جہاں پر کسی عورت کا زیارت کرنا یا قبر پر موجود ہونا ثابت ہے. تو اس طرح سے یہ جو چوتھا مسئلہ میں نے بیان کیا کہ عورت کے لیے قبر پر بلا زیارت کے قصد کے جانا، وہاں سے اتفاقیہ گزر رہی ہے تو سلام کر لینا اور دعا کر دینا، یہ ان احادیث کے درمیان جمع کرنے کے لیے ہے. اس طرح سے احادیث کے درمیان کسی کو کوئی تعارض نظر نہیں آئے گا. تو خلاصہ یہ کہ مرد کے لیے قبر کی زیارت مشروع ہے لیکن عورت کے لیے مشروع نہیں ہے. وہ اتفاقیہ اگر وہاں سے گزر رہی ہے تو سلام کر سکتی ہے، دعا کر سکتی ہے. باقی جو مسئلہ آپ نے آخر میں بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبرستان قبر کہاں ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو حجرہ تھا وہی اسی حجرے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بنائی گئی. تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یا کسی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی زوجہ کو رضی اللہ تعالی عنہا ان کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں تھی. آلریڈی وہ قبر گھر کے بغل میں موجود ہے. بلکہ اللہ کے نبی حضرت عائشہ کا جو حجرہ تھا وہ پورا حجرہ قبر نہیں بنایا گیا. حجرے کا کچھ حصہ قبر بنایا گیا, باقی حصہ بچا ہوا تھا. بعد میں اس میں جو ہے حضرت ابو بکر کی قبر بنائی گئی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بنائی گئی. تو حضرت عائشہ کا حجرہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے ملا ہوا تھا, تو ان کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں تھی. لہٰذا اگر کوئی اس سے استدلال کر رہا ہے کہ حضرت عائشہ جاتی تھی, تو بھائی حضرت عائشہ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں تھی, وہ قبر بغل ہی میں تھی. جی شیخ. جی جزاک اللہ خیر شیخ, بارک اللہ فیکم. جی جی جزاک اللہ خیر شیخ. بہت شکریہ سسٹر سمیہ, بارک اللہ فیکم. اس کے بعد اگلے گیسٹ ہیں انصاری, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں جلدی سے. انصاری انمیوٹ کریں اور اپنا سوال پوچھیں. وعلیکم السلام ورحمۃ علیکم اللہ. شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال ہے کہ شیخ جیسے میت ہو جاتا ہے تو جی مسجد سے مطلب اعلان کر کے بلایا, مطلب بتا سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں؟ میت ہو جاتا ہے تو اعلان کر سکتے ہیں مسجد کے مائک سے. جی 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 فقہ مسجد سے اعلان کیا جا سکتا ہے کہ وفات کا. شیخ اصل میں میت کی وفات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرنے سے منع کیا ہے, اور اس اعلان سے وہ اعلان مراد ہے جو باقاعدہ آواز کے ساتھ پکار کے اعلان کیا جاتا ہے. اس زمانے میں رائج بھی تھا, ابھی بھی بعض جگہوں پر دیکھنے میں ملتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے منع فرمایا ہے. لہٰذا اور مائک سے جو اعلان کرنے کا مسئلہ ہے, اگر اس حدیث کے اندر ممانعت کی جو شکل ہے ہم اس کو دیکھیں گے تو یہ کہیں گے کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ مائک سے اعلان نہ کریں. میت کی وفات کی خبر دینے کے لیے مائک سے اعلان نہ کریں. البتہ کبھی کبھار اس بات کی ضرورت پڑ سکتی ہے کہ آپ کو, جیسے بستی بڑی ہے, علاقہ بڑا ہے, سارے لوگوں تک خبر نہیں پہنچ رہی ہے, تو جنازے کا وقت, جنازے کی جگہ یا تدفین کی جگہ یہ آپ اعلان کر دیں, لیکن اس کے وفات کی خبر آپ مائک پر نہ دیں, تو یہ زیادہ احوط ہے, زیادہ بہتر ہے. حالانکہ بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے, کیونکہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صورتحال تھی یا زمانے جاہلیت میں, وہ جب کسی کی وفات ہوتی تھی تو باقاعدہ پکار کے بازاروں میں, گلیوں میں بتایا جاتا تھا, اور اس آدمی کی تعریف کی جاتی تھی, اس کی خوبیاں بتائی جاتی تھی, اس آدمی کے بارے میں پورا اس کا بائی ڈاٹا گنایا جاتا تھا. تو بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر یہ صورتحال نہ ہو تو صرف خبر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس سے بچا جائے تو زیادہ بہتر ہے. اس کے کئی سارے بدیل طریقے موجود ہیں ہمارے زمانے میں, خاص طور سے واٹس ایپ ہے اور موبائل فون ہے, بہت سارے طریقے ہیں, تو اگر اس سے خبر دے دیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. شیخ یہ کوئی بدعت تو نہیں نہ ہے جیسے بلانا, مطلب اعلان کرنا؟ جی شیخ, اعلان کرنا کوئی بدعت تو نہیں ہے نا بھائی پوچھ رہے ہیں؟ تو جیسے کوئی گناہ نہیں نہ ہے, بدعت تو نہیں نہ ہے؟ آواز آ رہی ہے شیخ آپ کو؟ شیخ کا نیٹ ورک چلا گیا ہے. ابھی شیخ دوبارہ ری جوائن ہوں گے تو انشاءاللہ ہم لوگ یہ کنفرم کر لیتے ہیں. انصاری بھائی آپ بیک سٹیج رہیے جب تک. السلام علیکم شیخ, آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے, ابھی شیخ ری جوائن ہوں گے انشاءاللہ, تو ہم شیخ سے جوابات لیں گے. ایک بھائی کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے, بھائی دیکھیے کیسا ہے نا, ہم لوگ پہلے سے چیک کرتے ہیں الحمدللہ ساری چیزیں, 5 منٹ پہلے, 10 منٹ پہلے, 15 منٹ پہلے, کبھی ایسے ہم لوگ جوائن ہو کر کے ٹیسٹنگ کر لیتے ہیں. کبھی کبھار اس طرح کے جو ہے ایشوز آ جاتے ہیں, اور نیٹ ورک ایشو ہے, بتا کر تو آتے نہیں ہیں, اچھا ہوتا ہے اس وقت, پھر بعد میں تھوڑا سا کچھ پرابلم ہو جاتا ہے. جی آ گئے ہیں شیخ الحمدللہ. جی شیخ آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. جی
جی آواز آ رہی ہے شیخ؟ السلام علیکم. اور شیخ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے ہم لوگوں کو. اللہ آسان کرے. اور ٹھیک ہے شیخ السلام علیکم. سسٹر مسلمہ مجھے نیکسٹ ایڈ کریں. آپ نے کہا آپ سے پہلے کافی لوگ ہیں تو معذرت خواہ ہوں میں. انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کو بھی ایڈ کرنے کی. ہاں ٹھیک ہے. ابھی انشاءاللہ شیخ محترم جوائن ہوں گے تو ہم شیخ کو لے لیں گے. اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہیں. کبھی کبھار اس طرح کے جو ہے پرابلمز ہو جاتے ہیں، اس کے لیے معذرت خواہ ہیں ہم. اللہ تعالی ہماری آپ کی سب کی کوششوں کو قبول فرمائے. آمین. جی شیخ. جی السلام علیکم شیخ. آواز آ رہی وعلیکم ہے شیخ السلام ابھی؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی شیخ آ رہی ہے. جی 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 شیخ. بھائی نے پوچھا تھا شیخ کہ وہ بدعت تو نہیں ہوگا نا اگر کوئی اعلان کر رہا ہے تو؟ اگر اس میت کے بارے میں اور شیخ آواز آ کر کے چلی گئی آپ کی ابھی. جی شیخ. جی آ رہی ہے شیخ فرمائیں. آواز آ رہی ہے شیخ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شیخ آ کر کے آواز چلی جا رہی ہے شیخ آپ کی. میں نہیں آ رہی ہے شیخ آواز. ٹھیک ہے. میں کمنٹ بھی دیکھ رہا ہوں. ابو حذیفہ بھائی انشاءاللہ کوشش کروں گا بھائی. تھوڑا سا آج مشکل لگ رہا ہے زیادہ لوگوں کا ایڈ ہو پانا کیونکہ تھوڑا سا آج شیخ کا نیٹ ورک پرابلم بھی ہے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا جتنے لوگ جتنے بھائی ہمارے ہو پائیں انشاءاللہ سب کو ایڈ کرنے کی کوشش کروں گا. آواز آ رہی ہے شیخ آپ کو؟ اصل میں آج تو بالکل آواز نہیں آ رہی ہے شیخ ابھی آپ کی. ٹھیک ہے شیخ ریموو ہو گئے ہیں ابھی انشاءاللہ جوائن ہوں گے. الحمدللہ کنٹینیو. ابھی تک تو بہت اچھی چل رہی تھی ہماری اسٹریم. بہت دنوں کے بعد یہ پرابلم آیا ہے. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ آ رہی ہے آواز؟ ہاں آپ کی آواز آ رہی ہے شیخ. میری آواز بتائیں. جی جی ابھی تو آ رہی ہے آپ کی آواز شیخ. کچھ سیکنڈ اور منٹ کے لیے آ جاتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے شیخ آپ کی آواز. کیا کیا جائے؟ مشورہ دے رہے ہیں شیخ ہمارے بھائی لوگ کہ ہاٹ اسپاٹ ہو تو کنیکٹ کر لیں شیخ. وہ آس پاس میں کوئی نہیں ہے. سمجھ رہا ہوں شیخ میں. ٹھیک ہے شیخ ابھی تو لے لیں انشاءاللہ. پھر دیکھتے ہیں اگر کچھ ایسا رہا تو ہم لوگ جلدی اسٹریم کو آج ختم کر دیں گے تھوڑا سا. آ رہی ہے آواز؟ ہاں جی آ رہی ہے شیخ. جی شیخ. ہاں شیخ تھوڑی دیر آتی ہے شیخ پھر چلی جاتی ہے آپ کی فوراً آواز. کچھ سیکنڈ کے لیے بس آ رہی ہے.
آپ کو آ رہی ہے شیخ آواز؟ آپ کی پوری آواز آ رہی ہے شیخ، مکمل میں آپ کو سن رہا ہوں. آپ کی آواز اصل میں تھوڑی سی آتی ہے شیخ، اس کے بعد چلی جاتی ہے فوراً. تو ابھی آ رہی ہے شیخ آواز آپ کو؟ آپ کی آواز تو پوری آ رہی ہے، میں آپ کو مکمل سن رہا ہوں شیخ. جی جی جی، لیکن آپ کی تھوڑی سی آتی ہے شیخ، پھر چلی جاتی ہے آواز. ابھی آپ کی آواز آئی، ابھی نہیں آ رہی ہے. دیکھیے کیا کیا جائے؟ اتنا ان کا جواب مکمل کر لیجئے شیخ، پھر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا ہے کہ شیخ وہ بدعت تو نہیں ہوگا نا؟ نہیں، میں نے بتایا کہ شیخ اس کو بدعت نہیں کہیں گے. یہ اختلافی مسئلہ ہے، بعض علماء نے اس کی اجازت بھی دی ہے، تو بدعت تو نہیں کہیں گے، لیکن یہ البتہ کہیں گے کہ احتیاط کیا جائے تو بہتر ہے. ٹھیک ہے شیخ. جی انصاری بھائی، آپ کو جواب مل گیا؟ شیخ ہمارے گاؤں کے جو امام منع کرتے ہیں، تو جو بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے زمانے میں مائک سے اذان نہیں دیا جاتا تھا، تو ابھی بھی مائک سے اذان مت دو، اسے بولتے ہیں شیخ. تو شیخ نے اس کا جواب دے دیا ہے بھائی، بتا دیا ہے آپ کو کہ اس کو بدعت نہیں کہیں گے، کیونکہ بعض اہل علم اس کے قائل بھی ہے، اس لیے اس کو بدعت نہیں جی کہیں شیخ، گے. ٹھیک ہے جزاک اللہ، انشاءاللہ. السلام علیکم. بارک اللہ فیکم. محمد عارف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ، میرے چھوٹے چھوٹے کے سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ ظہری نماز میں مقتدی آمین کب کہیں گے؟ آمین کب کہیں گے؟ مطلب مسجدوں میں دیکھتے ہیں جی کہ امام صاحب والین بولتے ہیں اور ایک دم سارے مقتدی آمین بولنے لگتے ہیں، تو وہ کب بولیں گے؟ امام صاحب آمین، امام صاحب کے آمین کہنے کے بعد واضح ہے، مقتدی واضح آمین سوال. کیا ہے؟ امام سے پہلے کہنا یا امام کے بعد؟ آپ کا سوال یہی ہے. امام کے ساتھ کہنا ہے یا دیکھیے امام کے بھائی، بعد کہنا ہے؟ ہاں آواز میری کلیئر آ رہی ہے شیخ؟ جی شیخ آ رہی ہے الحمدللہ. جماعت والی نماز میں صرف آمین ایک ایسا عمل ہے جو کہ ہمیں امام کے ساتھ کہنا سنت ہے. باقی جتنے بھی اعمال ہیں وہ سب امام کے پیچھے پیچھے کرنا ہے، جس کو کہ متابعت کہا جاتا ہے. صرف آمین کہنا ایک ایسا عمل ہے جس کو ہم امام کے ساتھ کہیں گے، امام کے ساتھ کہنا ہی سنت ہے. اگر کوئی امام سے پیچھے کہتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ اسے امام کے ساتھ کہا جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں حدیث ہے کہ من وافق تأمینہ تأمین الامام غفر له ما تقدم من ذنبہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر کسی کا کی آمین امام کے آمین سے موافقت کر جائے، یا حدیث کے اندر ہے من وافق تأمینہ تأمین الملائکہ اذا امن الامام فامنوا فمن وافق تأمینہ تأمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جب امام آمین کہے تو آپ بھی آمین کہو. جس کی آمین ملائکہ کے آمین کے ساتھ ہوگی، اللہ رب العالمین اس کے گناہ بخش دے گا. اور ملائکہ اسی وقت آمین کہتے ہیں جب امام آمین کہتا ہے، لہٰذا ہم بھی امام کے ساتھ ہی میں آمین کہیں گے، یہی سنت طریقہ ہے. لیکن اگر کسی نے تھوڑی تاخیر کی تو یہ بھی جائز ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ امام کے ساتھ میں کہا جائے. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ پوری نماز میں یہی ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں امام کے ساتھ کہنا ہے، باقی سارے جتنے بھی اعمال ہیں وہ سب امام کے پیچھے پیچھے کرنا ہے. جی شیخ، میرا ایک چھوٹا سا اور سوال تھا شیخ، کہ جیسے بھائی اصل میں تھوڑا سا عارف پہ معذرت، آج تھوڑا سا وقت کم ہے، تو میں چاہ رہا تھا کہ ایک ہی سوال لوں. انشاءاللہ کل لے لیتے ہیں آپ کا اور سوالات. ٹھیک ہے ٹھیک ہے شیخ، ٹھیک ہے بارک شیخ. اللہ فیکم. محمد لقمان، جلدی سے اپنا سوال کریں لقمان صاحب. جی لقمان صاحب آپ ریموو ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، میں جب تک ساحل کو ایڈ کر رہا ہوں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا ایک سوال ہے، جو جی جمعہ کے دن عربی زبان میں خطبہ پڑھتے، مختصر جگہوں پر الگ الگ قسم کا خطبہ پڑھتے، تو کون سی خطبے کی کتاب صحیح ہے جو پڑھنا چاہیے؟ دیکھیے، جمعہ کے دن جو عربی زبان میں خطبہ پڑھتے ہیں اسے خطبۃ الحاجہ کہا جاتا ہے.
جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہم مناسبات پر پڑھتے تھے، جمعہ کے خطبے میں پڑھتے تھے، عیدین کے خطبے میں پڑھتے تھے، اور اہم مناسبات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. اور وہ خطبہ آپ ہر جمعہ میں سنتے ہیں، اسے سنانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے کے بعد سورہ قاف کی بھی تلاوت کرتے تھے. سورہ قاف مکمل. اپنے ہاں بہت ساری مساجد میں لوگ ایک رکوع تلاوت کرنے پر اکتفا کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری سورہ قاف تلاوت کرتے تھے. تو اگر سورہ قاف بھی تلاوت کر رہا ہے تو یہ بھی سنت ہے. لیکن اگر کوئی سورہ قاف کی تلاوت اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ اسے اردو زبان میں واضح و نصیحت کرنی ہے، اور سورہ قاف میں ظاہر ہے وقت لگے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسئلہ یہ تھا کہ جمعہ کی نماز میں جو واضح و نصیحت کرنا مقصود ہے، سورہ قاف کی تلاوت سے بھی وہ مقصد حاصل ہو جاتا تھا. سارے عرب تھے، وہ قرآن کو سمجھتے تھے مکمل طور سے. لیکن ہمارے زمانے میں اگر صرف قرآن کی تلاوت کر دی جائے تو اس سے وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا. لہٰذا اگر کوئی سورہ قاف کی تلاوت نہ کر کے صرف خطبہ حاجت جو ہے اس پر اکتفا کرتا ہے، اس کے بعد میں اپنی زبان میں واضح و نصیحت کرتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبۃ الحاجہ تھا، جو آپ جمعہ میں سنتے ہیں معروف خطبہ، وہی خطبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. تو وہ پوچھنے بعض الگ الگ ہوتے ہیں شیخ، کچھ لوگ الگ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ الگ پڑھتے ہیں. اب دیکھیے شیخ، اصل میں دیکھیے خطبہ میں اصل واجب کیا ہے. خطبہ میں واجب یہ ہے خطبۃ الحاجہ میں کہ اس میں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا ہونی چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہونا چاہیے. اب اس کا دو طریقہ ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صیغہ وارد ہے آپ اس کو پڑھیں، اور یہی افضل طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے الفاظ میں بھی اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج سکتے ہیں، اپنے صیغے میں بھی، اپنے الفاظ میں بھی. لیکن ظاہر ہے جو پہلا طریقہ ہے وہ زیادہ بہتر ہے. تو بہت سارے خطبہ ہم نے بھی سنا ہے، بہت سارے خطبہ اپنے الفاظ میں وہ خطبہ پڑھتے ہیں، تھوڑا حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطبے سے لے لیے اور جو ہے اس کے اندر اپنی طرف سے اضافہ کر دیے. تو شاید بھائی نے وہی خطبہ سنا ہوگا جس میں بعض خطبہ اپنے الفاظ میں جو ہے حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی بیان کرتے ہیں. تو جائز تو ہے، لیکن زیادہ افضل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صیغہ وارد ہے اسی کو پڑھا جائے. جی جزاک اللہ خیر. اور سے جو خطبہ جب ختم ہوتا ہے تو لاسٹ میں جو دعا کرتے ہو اس دعا میں آمین کہنا کیسے؟ خطبے کے دوران جو امام دعا کرتے ہیں، خطبہ ختم ہونے کے بعد جیسے کرتے ہیں نا شیخ آخر میں. ہاں بالکل، خطبے کے دوران ہی وہ خطبہ تو دعا کے بعد خطبہ ختم ہوتا ہے. بالکل اس پہ آمین کہنا چاہیے، لیکن آمین آپ زور سے مت کہیں. آمین آپ اتنا کہیں کہ آپ سن سکیں، بس اتنا نہیں کہ دوسروں کو ڈسٹرب ہو. دیکھیے نماز کے اندر وہ خطبے کے دوران بولنے سے منع کیا گیا ہے، اسی لیے آپ کو چھینک آئے خطبے کے دوران تو آپ زور سے الحمدللہ نہیں کہیں، اتنا کہیں کہ صرف آپ سن لیں. اسی لیے خطبے کے دوران سلام کرنے سے منع کیا گیا ہے. خطبے کے دوران کوئی کسی آدمی کو کچھ کہنے سے منع کیا گیا ہے. تو لہٰذا اگر امام دعا کر رہا ہے تو دعا کا تعلق چونکہ خطبے سے ہے اور اس دعا پر آپ کو آمین کہنا ہے تو یہ جائز ہے، لیکن آپ زور سے آمین نہ کہیں کہ دوسرے لوگوں کو ڈسٹرب ہو. اور جو ہے اس سے یہ لازم آئے کہ خطبے کے دوران آپ کوئی زور تیز آواز میں جو ہے کوئی بات اپنی زبان سے نکال لیں، بلکہ آپ آہستہ سے اتنے آہستہ کہیں کہ صرف آپ سنیں. ٹھیک ہے شکریہ، بہت شکریہ. ابو اسلام. ہیلو السلام علیکم شیخین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے، آپ لوگ سے دعا ہے، میرا ایک اولاد ہوا ہے، اس کے لیے دعا کریں نیکسٹ سال ہو. میرا سوال یہ تھا سر کہ جیسے مغرب کو بعد میں میرا بیٹا پیدا ہوا تو 7واں دن کون سا پڑے گا؟ جیسے مثال کے طور پہ آج کا دن مغرب کے بعد میں اگر پیدا ہوا تو آج جیسے سنڈے ہے، آج سنڈے تھا. اگر آج مغرب کے بعد کسی کے یہاں ولادت ہو
تو وہ ولادت منڈے کو مانی جائے گی. منڈے کو مانی جائے گی یعنی اگلے سنڈے کو اسے عقیقہ کرنا ہے. جی ایسے اسرافیل نام رکھنا دیکھیے کیسا ہے؟ عربی کی جو تاریخ ہوتی ہے نا، سورج غروب ہونے کے بعد عربی کی تاریخ شروع ہو جاتی ہے، اور یہ ابھی جو رات ہے اس وقت، یہ رات اگلے والے دن کے تابع ہے. جو اگلا دن منڈے آنے والا ہے یہ منڈے کی رات ہے. جی جی، کیونکہ میں بھی پہلے سنا تھا، اسی لیے تھوڑا سا اشکال تھا دل میں، اسی لیے سوال کیا. اسرافیل نام رکھنا کیسا ہے سے؟ کیا اسرافیل نام رکھنا کیسا ہے پوچھ رہے ہیں شیخ. دیکھیے فرشتوں کے نام سے بعض علماء نے کہا ہے کہ فرشتوں کے نام سے نام مت رکھیں. بعض علماء نے کراہت کا بھی اظہار کیا ہے، لیکن انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ اور کوئی خوبصورت سا نام رکھیں. صحابہ کے نام ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، بہت سارے اچھے اچھے نام ہیں. آپ وہ نام رکھیں، عبداللہ، عبد الرحمن، محمد، احمد. اوکے، شکریہ سر. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، بہت شکریہ. عرفان سسودیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال ہے کہ جیسے کوئی بھی حلال جانور ہو تو یا تو کسی کھڈے میں گر کے اس پہ چوٹ آ گئی یا بیماری کی وجہ سے وہ مرنے کی حالت پہ آ گیا، تو اس کو اس وقت ذبح کرنا کیسا ہے؟ کیا ہوا شیخ، کیسے گرا وہ؟ یعنی کھڈے میں گرنے کی وجہ سے چوٹ آ گئی یا بیماری کی وجہ سے بالکل مرنے کے قریب ہے وہ، تو اس کو ذبح کرنا کیسا ہے شیخ اس وقت؟ جب تک اس جانور کے اندر روح ہے، جب تک اس کی جان باقی ہے، جان اس کی نکلنے سے پہلے اگر آپ ذبح کر لے گئے تو پھر اس کا گوشت آپ کے لیے حلال ہے. جی. اب وہ چاہے کھڈے سے کہیں پر گرا ہو یا بیمار ہو، جو بھی صورتحال ہو، اگر اس کی جان نکلنے سے پہلے آپ نے اس کو ذبح کر دیا تو پھر وہ آپ کے لیے حلال ہے. جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت ہے. سورہ مائدہ کی آیت کیا ہے شیخ؟ تھوڑا سا بھائی کو سنائیں. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ وما احل لغیر اللہ به والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم. اب دیکھیے یہ جو آیت ہے وما اکل السبع الا ما ذکیتم، اگر جانور اگر کوئی درندہ کسی جانور کو زخمی کر دے تو اور وہ جانور مر جائے تو پھر وہ میتہ ہے، کھانا جائز نہیں ہے. الا ما ذکیتم، ہاں مرنے سے پہلے اگر تم اس کو ذبح کر لے گئے تو پھر تمہارے لیے وہ حلال ہے. ٹھیک ہے شیخ. اور شیخ جیسے کسی جانور میں بیماری ہو، وہ بیماری ہمیں میں آ سکتی ہے تو شیخ اس میں بھائی یہ تو بھی دوسرا مسئلہ ہو گیا نا. یہ مسئلہ یہ ہو گیا کہ کیا وہ گوشت آپ کے لیے نقصان دہ ہے کہ نہیں، یہ فیصلہ آپ کریں گے. آپ جو ڈاکٹر ہیں جانوروں کے، ان سے پوچھئے کہ کیا اس کا گوشت اگر ہم کھائیں گے تو ہمیں نقصان کرے گا یہ گوشت. اگر ڈاکٹر بتاتا ہے کہ ہاں نقصان کرے گا تو مت کھائیے، کیونکہ نقصان دہ چیز کھانا جائز نہیں ہے. جی. اور شیخ میں نے آپ کے ایک کلپ دیکھی تو اس میں آپ نے ایک واقعہ بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ دوسرا سوال ہے بھائی عرفان بھائی، آپ کل لے لیجئے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر، کر لیتے ہیں. جزاک اللہ خیر. سرفراز. جی سرفراز. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. جی فرمائیں. شیخ میرا سوال یہ تھا، جب ہم قرآن کمپلیٹ کرتے ہیں، جیسے 30واں پارہ ختم کمپلیٹ کیا، اس کے بعد ایک دعا رہتی ہے، تو کیا وہ پڑھنا ضروری ہے؟ جی شیخ. کیا کہا بھائی نے شیخ؟ قرآن میں شیخ آخر میں جو ختم قرآن کی دعا ہوتی ہے، تو بھائی نے کہا کہ اگر وہ ختم کرے قرآن تو وہ دعا پڑھنا ضروری ہے. دیکھیے ضروری تو الگ مسئلہ ہے، اس دعا کے ثبوت کے بارے میں بھی اختلاف ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ وہ دعا ثابت نہیں ہے. ختم قرآن کی دعا ثابت نہیں ہے، تو کوئی دعا اس میں نہیں پڑھنا چاہیے. ختم قرآن کی جو دعا معروف ہے، لوگ پڑھتے ہیں، بہت ساری مساجد میں بھی لوگ پڑھتے ہیں، تو وہ دعا ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر. سرفراز بھائی.
محمد رفیق. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. شیخ ابھی نماز چل رہی ہے تو امام صاحب رکوع میں گئے ہیں اور ہم جی رکعت باندھ کے ترنت رکوع میں جاتے ہیں, یہاں پر ثنا نہیں پڑھتے, تو اس وقت کیا اس رکعت کا ہمیں دوبارہ پڑھنا ہے یا پھر وہ کاؤنٹ ہو جائے گی شیخ؟ امام صاحب رکوع میں گئے ہیں, جب آپ پہنچے تو رکوع میں جا چکے ہیں امام صاحب. جی شیخ. ہاں, تو وہاں پہ آپ کو تکبیر تحریمہ کہہ کے فوراً رکوع میں چلے جانا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے, جی کیونکہ جیسے ہی آپ تکبیر تحریمہ آپ نے کہا جی شیخ. رفیق بھائی ویٹ کر لیں انشاءاللہ. جی شیخ. جی ابھی شیخ کا انشاءاللہ نیٹ ورک درست ہوگا تو ہم آپ کا سوال لے لیں گے انشاءاللہ. جی شیخ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی آ رہی ہے شیخ. ہاں جی جی شیخ کنٹینیو کریں شیخ. ہاں میں جی وہ سوال کے جواب پر تھے شیخ. آواز آ رہی ہے شیخ؟ نہیں معذرت شیخ محترم کی آواز نہیں آ رہی ہے. جی شیخ. ابھی آ رہی ہے شیخ آپ کی آواز لگ رہا ہے. جی جب بولتے ہوئے بات کٹ جاتی ہے. جی 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 شیخ. تو ٹھیک ہے شیخ, آج ہم لوگ یہیں پر اسٹریم کو ختم کرتے ہیں کیونکہ تھوڑا سا آج نیٹ ورک پرابلم ہے, اور الحمدللہ اچھی خاصی چل بھی گئی ہماری اسٹریم کچھ وقت. ٹھیک ہے شیخ, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں, اور خصوصاً میں معذرت خواہ ہوں ہمارے بھائیوں سے, خصوصاً رفیق بھائی آپ کا جواب ہوتے ہوتے رہ گیا. انشاءاللہ کل میں کوشش کروں گا, جو بھائی آج ہمارے ساتھ جڑے ہیں محمد رفیق, جاوید مکاندار, ابو حمزہ, اور اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جو ہے ریحان, ابو صدیقہ, ابو جبران, سمر, فرحین, سسٹر شائستہ پروین اور امین حمزہ امین, میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ کل ضرور تشریف لائیں. اور آج کے لیے میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں سے معذرت خواہ ہوں. انشاءاللہ کل کی اسٹریم میں دوبارہ ملاقات ہوگی, اور انشاءاللہ جیسے ہماری ہر روز اسٹریم چلتی ہے ہم کوشش کریں گے کہ ویسے ہی ہماری اسٹریم چلتی رہے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آپ i+TV دیکھتے رہیں ضرور. اپنے گھر میں لائیو i+TV جو چلتا ہے 24 آورس, آپ اپنے ٹی ویز میں ڈاؤن لوڈ کریں i+TV اپلیکیشن, اور یا پھر یوٹیوب پر آپ لائیو i+TV ضرور گھر میں لگائیں تاکہ گھر کا ماحول دینی اور اسلامی ماحول بنا رہے. آج کے لیے مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.